Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images and references, are provided for entertainment and educational purposes only and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Murtad. स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। आप ईमान फाइटर है तो ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे एक बताइए आप कि एक काफिले पर, तिजारती काफिले पर, कारवां पर लूटमार करने वाला आपकी नजर में वो नबी और रसूल हो सकता है? अच्छा, किसने किया है तिजारती काफिले पे लूट और मार? नहीं, वो हम देखेंगे, लेकिन मैं पहले समझना चाहता हूँ, जैसे कि सेम सवाल आप मुझसे करें, अगर सेम सवाल आप मुझसे करें कि भाई एक लुटेरा इंसान क्या दुनिया के लिए रोल मॉडल हो सकता है, क्या वो नबी और रसूल हो सकता है, तो मैं जवाब दूंगा नहीं। मेरे नजदीक एक लुटेरा, एक यानी दूसरों के माल पर हमला करने वाला, ये एक नबी, रसूल या रोल मॉडल जिसको फॉलो किया जा सके, ऐसा इंसान नहीं हो सकता। आप हिस्ट्री उठा के देख लो। मेरा मामला देखिए यही है कि आपका जो कहना है कि एक लुटेरा ये नहीं हो सकता है, भाई उन्होंने क्या लूटा आप मुझे बताइए। पुराने जमाने में आप कभी भी उठा के देखिएगा तो फिर आप हमेशा देखिएगा जब भी किसी राज्य पे कोई राजा हमला करता है तो वो जो मालो गनीमत होता है वो वहां ले ही लेता है। कहीं भी आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, किसी भी इन्वेजन को, कुछ भी। ईमान फाइटर साहब, आप इन्वेजन को लूट से जोड़ रहे हैं। ईमान फाइटर साहब, मैंने अभी किसी का नाम ही नहीं लिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोई लुटेरा, क्या आप हो चाहे समीर भाई हो, आप लोग जो भी हो, आप लोग डायरेक्ट एक ही जगह पे आप लोग एम करते हो। आप लोग बात कितनी बोल लो, आप लोग का एम वही रहता है, आप लोग एक ही आदमी को टारगेट करते हो। वो हम लोग सब जानते हैं बखूबी। आप मैंने अभी किसी शख्स का नाम लिया अभी तक? आपका इंटेंशन तो वही ना, अभी नहीं लोगे 5 मिनट बाद आप लोग इंटेंशन, लेकिन लोग कैसे समझ गए? लेकिन ये तो बताओ, मतलब आपके नजदीक एक लुटेरा नबी और रसूल हो सकता है? लुटेरा थे ही नहीं ना महाराज। लुटेरा क्या होता है? अरे मेरे भाई, मैं किसी का अभी तक नाम लिया ही नहीं। मैं एक चीज समझना चाहता हूँ कि क्या कोई लुटेरा जो एक तिजारती काफिले पर अटैक करे, अपनी नजरें गड़ाए बैठे कि ये जो माल वाल लेके जा रहे हैं इनको हम लूट लेंगे, इनको मार देंगे, क्या ऐसा शख्स आपके नजदीक एक रोल मॉडल हो सकता है, एक नबी और रसूल हो सकते हैं? ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। अपने निजी फायदे के लिए लूटपाट मचा के अगर कोई ऐसा करे तो वो नहीं हो सकता है। अच्छा, और अगर अपने निजी फायदे, स्वार्थ और घमंड के तौर पर अगर वो लूटपाट करता है तो वो नहीं होगा। घमंड नहीं हो, मैं बस लूट रहा हूं ताकि उसमें से मैं भी खा लूं और मेरे जो अतराफ के लोग हैं, मेरे जो साथी है, उनको भी उसमें से दे दूं, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? रॉबिन हुड जैसा प्रॉब्लम है? बिल्कुल है भाई। तो एक बात कहिए ना, दो बात क्यों कर रहे हो? दो बात देखिए, आप इन सेंस आप कहना चाह रहे हो कि लुटेरा देखिए, लुटेरा और एक लीडर जो एक रूल कारवां जा रहा है। हाँ, कारवां जा रहा है। चलिए ठीक, कारवां जा रहा है। हाँ बोलिए। कारवां जा रहा है, एक बिजनेस कारवां जा रहा है, काफिला जा रहा है। आप उस पे हमला कर देते हो और उसके जो माल है उसको लूट लेते हो, इसको आप क्या कहेंगे? हालांकि उन काफिलों वालों ने आपको लूटा ही नहीं कभी, आपके माल को, आपका काफिला कभी नहीं लूटा उन्होंने, तो टिट फॉर टैट भी नहीं है इधर। तो आप इसको एक अच्छा अमल कहोगे? एक ऐसे करने वाले को आप रसूल और नबी कहोगे, मानोगे? अच्छा चलिए, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, और यही परेशानी आज जो सुदर्शन न्यूज में हाजी रंगरेज साहब जो आए थे उनके साथ भी यही परेशानी हो गई थी,
اور وہ جواب نہیں دے پائے, بھاگ گئے تھے. میں میرے جو درشک ہے, ایک منٹ رکیے, اب آپ مجھے میں دکھائیے. آپ کو پورا موقع دوں گا. ایمان فائٹر صاحب, آپ بالکل فکر نہ کریں, اور مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے کہ آپ اچھے سے بات کر رہے ہیں. میں پورا موقع آپ کو دوں گا, آپ فکر نہ کریں. میں میرے جو 1300 لوگ دیکھ رہے ہیں ویورز, ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی ایک لٹیرے کو اب ایک رول ماڈل مانے گا یا نہیں مانے گا؟ آپ لوگ اگر لٹیرے کو رول ماڈل آپ نہیں مانتے ہو تو 1 لکھیے گا, اور اگر لٹیرے کو آپ ایک رول ماڈل یا نبی یا رسول مانتے ہو تو 2 لکھیے گا. اگر نہیں مانتے تو 1. میں آپ لوگوں کی بھی رائے جاننا چاہتا ہوں. اور بولتے ساتھ نمبر میں لکھو گا, نہیں مانیں گے نہیں, اگر نہیں مانتے ہو تو 1. یہ دیکھیے, اوئے ہوئے 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 ہوئے. امیت تھوڑا شو کرتے جاؤ, آپ شو کرو, میں نام پڑھتے جاتا ہوں. ہنس واہنی آن لائن, ہاں, اے بی کے, نند کماری, ٹروپر, فری فائر اینڈ فن, پرتھ, ستیجیت پردھان, اے بی, یعنی کتنے سارے. او ہو, سب نے کہا کہ ہم مطلب آپ پروف نہیں کیجیے. مانیں گے. یعنی سوال ڈیفیکلٹ نہیں تھا. اب آپ کے لیے اتنی ڈیفیکلٹی کیوں ہو رہی ہے؟ یا تو بول دیجئے کہ ہاں میں لٹیرے کو اپنا نبی اور رسول ماننے کے لیے ریڈی ہوں, یا کہہ دیجئے کہ نہیں ہوں. اتنی مشکل کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تو آپ مجھے یہ دکھا دیجئے کہ اب آپ سیدھا اپ ٹو دا پوائنٹ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے یہ دکھا دیجئے کہ ہاں, حضور صاحب کو آپ لوگ جو ہمیشہ ٹارگٹ کرتے ہیں, انہی کے بعد ابھی بھی انہی کو ٹارگٹ کریے گا, کوئی سورہ اٹھا کے, ہم جان. تو آپ مجھے یہ بتا دیجئے, ایک جگہ بھی آپ دکھا دیجئے جہاں انہوں نے اپنے نجی سوارتھ کے لیے اور اپنے مطلب وہ کیا کہتے ہیں, جیسے ڈاکو لوگ لوٹتا ہے ویسے لوٹنے کے لیے انہوں نے لوٹ لیا ہاں ہو. ویسے ہی آپ بتاؤں مجھے گا, دکھا, ڈاکو لوٹتا ہے ویسے ہی بتاؤں گا. چلیے بتائیے. ٹھیک ہے, چلیے. تو پھر اس کے بعد دکھائیے. آپ رسول ان کو نہیں مانیں گے پھر؟ ایسا تو میں نے نہیں کہا, پہلے دکھائیے نا, پہلے دکھائیے, میں اس کو ڈیپینڈ کروں گا, آپ دکھائیے. مطلب بتا دوں گا تو بھی مانو گے ان کو رسول؟ پہلے دکھائیے تو بھائی, اس کے بعد نا میں بتاؤں گا. آپ دکھا رہے کتنی نہیں ہو, آپ بول مشکل رہے پہلے ہے دکھائیے. ہمارے مومنوں کے لیے, صاف صاف یہ بھی نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے اگر دکھا دو گے تو میں نہیں مانوں گا. تو اب دکھائیے نا. تب دیکھیے, ہر چیز کو ایک ایکسپلین کرنا پڑتا ہے, ایک وجہ ہوتی ہے, ایک اچھا, طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا. اب آپ جیسے دکھائیے گا تو آپ کی تھنکنگ میں وہ ہے. اب میں بتاؤں گا, میرے کو ایک موقع تو ملنا چاہیے کہ میں بھی بتاؤں کہ کیا ہے مین ٹھیک ہے, ایکچوئل میں کیا ہے بات. ٹھیک ہے, چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں. 1 منٹ, یہ دیکھیے اسکرین بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے. پریزنٹ, شیئر اسکرین, ونڈوز. لیکن آپ نے مجھے ویریفائی کرنے کے لیے سورہ وغیرہ سب سن لیا. جی بالکل بالکل. نہیں دیکھیے ایمان فائٹر صاحب, ضروری اس لیے وجہ سے ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے نا کہ کوئی فیک مسلم آئے اور وہ پہلے تو صحیح بات. کہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں, پھر بعد میں وہ ہماری طرح بولے کہ یار ٹھیک ہے میں نہیں مانتا, حالانکہ وہ مومن تھا ہی نہیں کبھی. تو یہ ہم انصاف پسند ہے, ہم نہیں چاہتے کہ, ہم پوری کوشش کرتے ہیں, پورا یعنی یہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم سے ایسے لوگ نہ آئے اپنے آپ کو مسلمان کہے جو کہ مسلمان نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں, ہو سکتا ہے پھر بھی کہیں نہ کہیں چوک ہوتی ہو, لیکن ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیے تاریخ طبری والیوم 2 جلد دوم ہے, اور اس کا صفحہ نمبر 118 ہے. ٹھیک ہے, ہاں. اب دیکھیے ہوا یہ کہ جب رسول اللہ مدینہ میں آئے, ٹھیک ہے, کیا ہوا, نیز اسی سال حضرت کے ہجرت کے 18ویں مہینے رسول اللہ نے عبیدہ, کچھ بولا آپ نے؟ ہاں پڑھوں نا میں؟ ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں. میں پڑھوں یا آپ پڑھ رہے ہو؟ آپ پڑھیے نا, آپ پڑھیے نا.
ٹھیک ہے. نیز اسی سال ہجرت کے 18ویں مہینے رسول اللہ نے عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد المناف کو سفید علم دے کر بطن رابغ بھیجا. ٹھیک ہے. مستع بن اساسہ ان کے علم بردار تھے اور 60 مہاجرین ان کے ساتھ تھے. ان میں کوئی انصاری نہ تھا. یہ صنایع المرہ جو یہ کیا ہے جو جحفہ کے طرف میں واقع ہے پہنچے. آہیا نامی ایک چشمہ آپ پر ان کا مشرکین سے مقابلہ ہو گیا. طرفین سے صرف تیر اندازی ہوئی, تلوار کی نوبت نہ آئی. مشرکین کے دستہ فوج کی عمارت میں اختلاف ہے. بعضوں نے ابو سفیان بن حرب کو امیر بتایا ہے, دوسروں نے مخز بن حفیظ کا نام لیا ہے. واقدی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے کہ ابو سفیان بن حرب اس فوج کا امیر تھا اور اس کی تعداد 200 تھی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے رسول اللہ نے ایک علم دے کر یعنی ایک جھنڈا دے کر جو مشرکین ہیں ایک مقام پہ جو جا رہے تھے وہاں پہ انہوں نے حملہ کروایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے خرار کی مہم. اسی سال ذوالقعدہ میں رسول اللہ نے سعد بن ابی وقاص کو ایک سفید نشان دے کر خراج بھیجا. مقداد بن عمرو ان کے علم بردار تھے. اس کے متعلق خود سعد سے مروی ہے کہ میں 20 یا 21 آدمیوں کے ساتھ پیدل خرار روانہ ہوا. دن کو ہم چھپے رہتے تھے اور رات کو چلتے تھے. 5ویں صبح کے وقت ہم وہاں پہنچ گئے. رسول اللہ نے مجھے ہدایت فرما دی تھی کہ میں وہاں سے آگے بڑھوں, مگر دشمن کا تجارتی قافلہ مجھ سے ایک دن پہلے وہاں سے گزر چکا تھا. ان کی تعداد 60 تھی اور میرے ساتھ سب کے سب مہاجرین تھے. اب دیکھیے کہ یہاں پہ بھی جو تجارتی قافلہ مشرکین لے کے جاتے تھے, رسول اللہ اپنے صحابیوں کو خاص کر کے مہاجرین کو, انصاری اس میں کوئی بھی نہیں تھا, مہاجرین کو بھیج کر ان پہ حملہ کرنے کے لیے کہتے. لیکن یہاں پہ یہاں تو بھائی جان لکھا ہے کہ ان سے ایک دن پہلے تجارتی قافلہ نکل چکا تھا دشمن ان کی کا. قسمت اچھی تھی, میں وہی بتا رہا ہوں نا, ان کی قسمت اچھی لیکن تھی. یہاں یہ تو نہیں لکھا کہ ہم حملہ کرنے کے لیے وہاں پر چھپتے تھے. یہاں تو دیکھیے صاف صاف یہاں پہ بتا رہا ہوں آگے سب. ارے بھائی یہ بھیجا کیوں رسول اللہ نے, یہ رسول اللہ نے بھیجا کیوں؟ اس سال ذوالقعدہ میں رسول اللہ نے سعد بن ابی وقاص کو ایک سفید نشان دے کر خرار بھیجا. مقدار بن عمرو ان کے علم بردار تھے. اس کے متعلق خود سعد سے مروی ہے کہ میں 20 یا 21 آدمیوں کے ساتھ پیدل خرار روانہ ہوا. رسول اللہ نے کیوں بھیجا؟ ضروری تھوڑی ہے کہ 20 آدمیوں کے ساتھ کہیں بھیجیں گے. وہ سفید جھنڈا لوٹنے کے لیے ہوتا ہے بھائی جان. ہاں یہاں دیکھیے نا, لوٹنے کے لیے بھیجا. رسول اللہ نے مجھے ہدایت فرما دی تھی کہ میں وہاں سے آگے بڑھوں, مگر دشمن کا تجارتی قافلہ مجھ سے ایک دن پہلے ہی وہاں سے گزر چکا تھا. اگر وہ تجارتی قافلہ وہاں سے ایک دن پہلے نہ گزرتا تو صحابہ جو تھے, جو لوٹ مار کرنے والے تھے, وہ ان پہ اٹیک کر کے لوٹ لیتے. اب اس کو آگے بھی میں بتاتا ہوں. ہاں بتائیے, آگے بتائیے. ہاں سنتے جائیے. یہاں پہ تو ناکام ہوئی, ان کی سازش ناکام ہوئی. اب دیکھیے غزوہ ابوا, یہ کیا ہے؟ محمد بن اسحاق نے بیان کیا کہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ مدینہ تشریف لائے اور اس ربیع الاول کو بقیہ حصہ ماہ ربیع الاخر, جمادی الاولی, جمادی الاخر, رجب, شعبان, رمضان, شوال, واقدی اور ذی الحجہ اور محرم آپ نے مدینہ ہی میں قیام فرمایا. اس سال کا حج مشرکین ہی کے اہتمام میں ہوا. مدینہ آنے کے 12ویں مہینے سفر میں آپ جہاد کے لیے نکلے. قریش اور بنو زمرہ بکر بن عبد مناف بن کنانہ کے نیت سے وادان آئے. یہی غزوہ ابوا ہے. بنو زمرہ کے رئیس مخشہ بن عمرو نے, جو خود اسی قبیلے کا تھا, آپ سے مصلحت کر لی. آپ بغیر کسی نقصان کے مدینہ واپس آ گئے. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی وہاں رسول اللہ نکلے, لیکن وہاں پہ ان کی لڑائی نہیں ہوئی, بلکہ انہوں نے وہاں پہ ٹریٹی کر لی. آگے بڑھتے.
اب یہ اسلام تو یہاں کا تو لوٹ مار تو بھائی جان ابھی تک ثابت نہیں، ابھی تک تو جنگی ارے کا میں ماحول لگ رہا ہے ابھی یہ۔ ثابت کرتا ہوں میرے بھائی، کیوں کیوں کیجیے ٹینشن لے رہے؟ چلو میں ایک کام کرتا ہوں، لوٹ مار پہ جاتا ہوں سیدھا، میں آپ کو یہ تمہید نہیں مانتا ہوں، ایک منٹ رکیے، چلیے دکھائیے۔ ایک منٹ دیجیے گا مجھے۔ چلیے میں آپ کو سیدھا لوٹ مار پہ ہی لے کے چلے جاتا ہوں۔ دیکھیے پیج نمبر 121، اس میں کیا لکھا ہے؟ سعد بن عبادہ کی قائم مقامی تمام ارباب سیر کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اس سال ربیع الاول میں خود رسول اللہ غزوہ ابوا پر تشریف لے گئے۔ اسے غزوہ ودان بھی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں مقامات کے درمیان 6 میل کا فاصلہ تھا، ٹھیک ہے۔ تجارتی قافلوں کی روک تھام، واقدی کے قول کے مطابق اس کے بعد پھر رسول اللہ 200 صحابہ کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہوئے تاکہ قریش کے تجارتی قافلوں کو روکے۔ آپ ربیع الاول میں بوات پہنچ گئے۔ ان قافلوں میں امیہ بن خلف اور قریش کے 100 آدمی اور تھے اور 2500 اونٹ تھے۔ کتنے؟ 2500 اونٹ تھے، تجارتی قافلہ۔ آپ واپس آ گئے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ اس غزوہ میں سعد بن ابی وقاص آپ کے علمبردار تھے۔ اسی موقع پر آپ نے مدینہ میں سعد بن معاذ کو اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ اس کے بعد اسی ماہ میں آپ قرز بن جابر الفہری کے تعاقب میں مہاجرین کے ساتھ تشریف لے گئے۔ یہ مدینہ کے ریوڑوں کو جو جمائے چارہ کرتے تھے لوٹ لے گیا تھا۔ رسول اللہ نے اس کا تعاقب کیا۔ آپ بدر پہنچے مگر اسے نہ پا سکے۔ اس غزوہ میں علی بن ابی طالب آپ کے علمبردار تھے اور آپ نے زید بن حارثہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ نیز اسی سال جب قریش کے تجارتی قافلے شام جانے لگے، آپ ان کو روکنے کے لیے مہاجرین کے ساتھ برآمد ہوئے۔ اس مہم کو غزوہ جات العشیرہ کہتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ بھی دیکھیے کہ رسول اللہ کا جو اٹیک تھا وہ تجارتی، اوپر میں دیکھیے سمیر بھائی، مطلب ساحل بھائی تھوڑا سا اوپر دیکھیے، یہ مدینہ دیکھیے، یہ مدینہ میں دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے، یہ مدینہ کے ریوڑوں کو جو جمائے چرا کرتے تھے لوٹ لے گیا تھا، یعنی یہاں ان کو نہیں کہا گیا، کسی نے لوٹ لیا تھا تب یہ میں بتاتا ہوں، میرے بھائی جو اوپر کا کانٹیکس ہم نے پڑھا اس میں رسول اللہ جو تجارتی قافلہ ان کا جا رہا تھا وہاں پہ اٹیک کرنے کے لیے بھیجا اور اس میں ان کو سفلتا نہیں ملی۔ اسی دوران ایک شخص جس کا نام یہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا نام، جو ابھی آپ نے کہا نا، ایک منٹ رکیے، قرز جو ہے، ایک منٹ رکیے، ہاں یہ والا قرز بن جابر الفہری جو ہے، یہ اس نے ایک بار جو ہے وہاں کے جو جانور انور جو تھے ان کے ریوڑ میں اس نے لوٹ مار کی تھی۔ یہ تو ایک شخص کا خود کا عمل تھا، اس سے پہلے رسول اللہ باقاعدہ اپنے صحابہ کو تجارتی قافلوں کو لوٹنے کے لیے بھیج رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں کہ آپ کے رسول اللہ نے کیا کیا۔ یہ دیکھیے حضرت عبداللہ بن جہش کی مہم، جمادی الاخری میں رسول اللہ کے زبن جابر کہری کے تعاقب سے مدینہ واپس آئے، اور جب آپ نے عبداللہ بن جہش کو مہاجرین کے 8 خاندان کے ساتھ جن میں کوئی انصاری نہ تھا حجاز روانہ فرمایا۔ واقدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے عبداللہ بن جہش کو مہاجرین کے 12 اشخاص کے ہمراہ اس مہم پر بھیجا تھا۔
बहरहाल साबिक बयान के मुताबिक आपने रवानगी के वक्त एक खत लिख कर इनको दिया और हिदायत कर दी कि जब तक 2 दिन का सफर ना तय हो जाए तुम इसने, अच्छा ये अभी जो मैं किस्सा बता रहा हूँ गाइस, इसको बड़े गौर से सुनना और यहीं से असल चीज जो पहले तिजारती काफिलों पर हमला किया गया, हमले की कोशिश की गई, रसूलुल्लाह ने भेजा लूटमार करने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई, लेकिन अब कामयाब होगी। क्या मामला था आप खुद अभी सुनना बड़े गौर से। 3 अभी मिनट तक तो 4 भाईजान मिनट मामला में लगेगा। दिख रहा है कि उन्होंने रोकने के लिए भेजा था, जैसे ये तो नहीं हमेशा नहीं होता है। रुको, अगर भाई जी सुनो जी जी सुनो सुनो, जी आप जी सुनते जी रहो। आगे 3 बोलिए, से आगे 4 बोलिए। मिनट लगेगा, पूरी स्टोरी आपको समझ में आएगी। हाँ जरूर जरूर, आप हाँ, शौक से बताइए। कोई अंसारी ना था, हिजाज रवाना जी फरमाया। वाकिदी कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने अब्दुल्ला बिन जहश को मुहाजिरीन के 12 अशखास के हमरा इस मुहिम पर भेजा था। बहरहाल साबिक बयान के मुताबिक आपने रवानगी के वक्त एक खत लिखकर इनको दिया और हिदायत कर दी कि जब तक 2 दिन का सफर ना तय हो जाए तुम इसे ना पढ़ना, फिर पढ़कर जो हुक्म दिया गया हुआ है इसकी बजा आवारी करना और अपने साथियों में से किसी को इसके लिए मजबूर ना करना। चुनांचा 2 दिन सफर करने के बाद अब्दुल्ला बिन जहश ने रसूलुल्लाह का खत पढ़ा। इसमें मरकूम था कि इस खत के देखने के बाद तुम सीधे मक्का और ताइफ के दरमियान नखला जाकर ठहरो, वहां से कुरैश की निगरानी रखो और इनकी खबर हमें पहुंचाओ। अब्दुल्ला ने खत देकर कहा मैं बशरो चश्म इस इरशाद की बजा आवारी करूंगा और फिर अपने साथियों से कहा कि रसूलुल्लाह ने मुझे ऐसा हुक्म दिया है, मगर इस बारे में तुम पर जबर करने में मना फरमाया है, लिहाजा जिसे दिल से शहादत का शौक हो वो मेरे साथ चले और जो ना चाहता हो वापस हो जाए। मैं बहरहाल इस हुक्म की बजा आवारी करूंगा, मगर किसी ने इनका साथ ना छोड़ा, वो अपनी सिम चले। दूसरे तमाम इनके साथी भी साथ हुए, इन्होंने हिजाज की राह ली। ठीक है, मैं लोगों को समझा देता हूं कि मामला क्या हुआ। मामला ये हुआ कि रसूलुल्लाह ने अपने एक सहाबी को भेजा और एक खत देके कहा कि 2 दिन बाद आप जब इस मकाम पर पहुंचोगे तो आपने इस खत को पढ़ना है और इसमें जो लिखा हुआ है उसको आपने अमल में लाना है, लेकिन जो आपके साथी है उनको जबरदस्ती नहीं करना। ठीक है, जब वो सहाबी वहां पे पहुंचे, इनका नाम क्या था, हजरत अब्दुल्ला बिन जहश। ठीक है, जब वो सहाबी वहां पे पहुंचे तो उन्होंने वो खत खोला और उसमें लिखा हुआ था कि भाई ये जो कुरैश लोगों की आपने उस मकाम पर पहुंचना है मक्का और ताइफ के बीच में नखला के वहां पे, और काफिरों की खबर आपने पता लगानी है और अपने साथियों को मजबूर कुरैश नहीं का करना। ताक़ुब करना है। हाँ, अपने साथियों को मजबूर नहीं करना। उन्होंने पढ़ा उस खत को जहाश ने और उन्होंने कहा कि मैं इसको अमल पे लेके आऊंगा, मैं ये जो रसूलुल्लाह ने कहा इस काम को पूरा करूंगा और आप लोगों पे कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर जिसको शहादत का शौक है वो मेरे साथ आ सकता है, ये काम कर सकता है, वरना आप पे कोई जबरदस्ती नहीं। जितने साथी थे, लूटमार करने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम भी अभी तक आपके लूटमार साथ साबित है चलेंगे। भाईजान। हाँ हाँ, अब मेरे प्यारे भाई टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, हजरत अब्दुल्ला बिन वही ना मेरे जहश, भाई, नो टेंशन, बताइए आगे बताइए। हाँ, हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रदी अल्लाह अन्हु का हमला। अब हमला आया जब ये बालाएं फरा एक कान पर आए। साद बिन अबी वकास और उतबा बिन गजवान का एक ऊंट जिसके पीछे ये आ रहे थे राह से भटक गया। अब 2 सहाबी जो थे, कौन कौन, साद बिन अबी वकास, नाम याद रखना दोस्तों, साद बिन अबी वकास और उतबा बिन गजवान, ये जो एक साथ आ रहे थे, इनका ऊंट रास्ते से भटक गया। ये इसकी तलाश में अब्दुल्ला बिन जहश से छूट गए। वो अपने और साथियों के साथ चलते चलते नखला पहुंचे। ठीक है, अब ये 2 लोग जो है ये छूट गए ऊंट की तलाश में, वो भटक गया था, और जो बाकी लोग थे, जहाज जो है अब्दुल्ला बिन जहश, ये अपनी साथियों के साथ नखला पहुंचे। कुरैश का, अब सुन मेरे भाई गौर से, मेरे प्यारे भाई, कुरैश का एक तिजारती काफिला जिसमें मनका, चमड़े और दूसरा तिजारती सामान था, इनके पास से गुजरा। एक जो चोर लुटेरा होता है
जब उसके सामने से तिजारती माल सामान जिसको लूटना है वो दिख जाए तो उसकी नीयत क्या होगी, आप लोग सोचिए। ठीक है, अब इनके सामने से गुजरा, इस काफिले में उमर बिन अल हजरी, उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन मुगैरा अल खुजरी, इसका भाई नौफल बिन अब्दुल्ला बिन अल मुगैरा और हकम बिन कैसान हिशाम बिन अल मुगैरा का मौला थे। ये काफिला मुसलमानों के करीब ही उतरा था। इनको देखकर वो डरे। अब सोचो कि जब वो काफिला वहां से गुजरा और उन्होंने इन लुटेरों को दुश्मन देखा, का काफिला जब गुजरा तो उन्हें देख के इनको डर लगा। वो मेरे आगे भाई बताइए भाई। कोई दुश्मन इश्मन नहीं, वो तिजारती काफिला था देखिए दुश्मनों का कुरैश नाम का। उस समय कुरैश से क्या चल रहा था वो तो आपको बखूबी पता होगा। नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी कुरैश से, कोई दुश्मनी नहीं थी मेरे भाई। कुरैश जो रसूलुल्लाह जो है उनके माबूदों को गालियां दे रहे थे, वो रसूलुल्लाह को मना कर रहे थे, वो मान नहीं रहे थे। तो कुरैश ने कहा कि भाई हमको सुकून से जीने दो। वो फिर भी नहीं मान रहे थे तो वो लोग उन पे एक्शन लेने लगे। अब डर वर के आपके रसूलुल्लाह और सहाबा वहां से हिजरत कर गए, फिर आप उन पे डाल रहे हो कि उन्होंने निकाला। तो कुरैशियों ने आपके रसूलुल्लाह को नहीं निकाला, आपके रसूलुल्लाह और जो सहाबा थे वो खुद वहां से भाग गए। ठीक है, तो और वो जाने के बाद उनकी कोई दुश्मनी थी ही नहीं रसूलुल्लाह से। वो चले गए, उनके खुदाओं को, उनके माबूदों को जो गालियां दे रहे था जो शख्स, वो वहां से चला गया, वो सुकून में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं हमको दुश्मनी है, ना उन्होंने कभी इनके ऊपर अटैक किया। अटैक आपके रसूलुल्लाह कर रहे हैं। आगे सुनो अभी आपके रसूलुल्लाह और सहाबियों की हरकत। अच्छा, जब इन्होंने देखा कि भाई मुसलमान जो है वो मौजूद है और हमारा ये बिजनेस का जो काफिला कारवा जा रहा है, इसमें चमड़े है, सामान है, ऊंट है इतने सारे, तो वो डर गए। ठीक है, आगे क्या हुआ, इनको देखकर वो डरे, मगर उकाशा बिन महज जिनका सर मुंडा हुआ था पहाड़ से इनके सामने बरामद हुआ। इसे देखकर काफिला वाले मुतमईन हो गए और कहने लगे कि ये उमरा करने वाले हैं, इनसे कुछ खतरा नहीं। अब वो जो सहाबी जो टकले थे या टकला कराए हुए थे वो इनको नजर आए, ये जो काफिले वाले हैं इनको नजर आए, तो उनका टकला देखकर इनको लगा कि भाई ये तो उमरा करने जा रहे हैं बेचारे, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे पे हमला नहीं करेंगे। वो मुतमईन हुए। दूसरी तरफ अब देखो लुटेरों का क्या हाल है। दूसरी तरफ मुसलमानों ने इस काफिले के बारे में मशावरत की कि क्या किया जाए। ये रजब का आखिरी दिन था। सबने कहा अगर हमने इनको आज रात छोड़ दिया तो कल ये हरम में दाखिल हो जाएंगे और फिर तुम इनका कुछ ना बिगाड़ सकोगे। दूसरी तरफ ये मुश्किल है कि अगर हमने इनको कत्ल कर दिया तो हमने माहे हराम की हुर्मत तोड़ दी। अब बेचारों के पास सामने इतना सारा माल, लेकिन दो मसले आ गए उनके पास। एक मसला ये कि वो हराम वाले महीने थे, वो जो महीना चल रहा था वो हराम वाला सेक्रेट मंथ था, उसमें लड़ाइयां नहीं की जाती थी। लेकिन इन्होंने सोचा कि अगर हमने इनको यहां पर नहीं लूटा, इनको नहीं मारा, लूटा तो ये नहीं रोका। हाल, अरे भाई अभी लूट, ओ मेरे भाई लूट अभी बताऊंगा मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सब्र करो, ऐसी नहीं बोल रहा हूं मैं। बताइए मेरे प्यारे भाई, बताइए आप, मैं सुन रहा हूं। अच्छा, इन्होंने सोचा, आपस में मशवरा किया कि अगर हमने इनको नहीं लूटा, इन पे हमला नहीं किया, तो ये मक्का पहुंच जाएंगे, हरम में पहुंच जाएंगे, तो ये हमारे हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन अगर हमने इनको लूटा, इनको मारा, तो हमने जो सेक्रेट मंथ है उसको हमने पामाल कर दिया, उसकी खिलाफ वर्जी कर दी, उसमें खून रेजी करके। ये उनके सामने एक कंडीशन आ गई। ठीक है, लेकिन जो लुटेरा होता है उसके लिए सेक्रेट मंथ्स ये सब क्या माने रखता है, तो क्या किया उन्होंने, देखते हैं। हाँ, बट अभी तक तो भाईजान ये पूरा स्टोरी हाँ, आप जो सुना रहे हैं, अभी तक तो वैसे ही लग रहा है कि ये जंगी काफिले जैसे होता है कि इसी तरतीब में थे, तिजारती काफिला हथियार के साथ आ रहा है। ओ भाई, इजाफा हो जाएगा, दुश्मन स्ट्रांग हो जाएगा, इसको रोकना है। मेरे प्यारे भाई,
میرے پیارے بھائی, جی کوئی بھائی وہ آگے لوگ, بتائیے نا, بتائیے آپ لوگ ہاں, بتائیے. میں بتاتا ہوں, تو آپ بیچ میں جی جی غلط بتائیے. بات اس میں ایڈ نہیں کرے. کوئی وہ حملہ, کوئی غلط نہیں بھائی جان, میں تو وہی کوئی بتا رہا ہتھیار ہوں, وتھیار ایسے بھی لے کے کون سی نہیں آئے کچھ تھے بھی وہ کر لوگ. سکتے ہیں. سن لو تجارتی نا, کا سن لو. اسی تردید میں تھے اور ان پر پیش قدمی کرتے ہوئے خائف تھے, مگر یہ لوگ دلیر ہو گئے اور سب نے دلیر. تہیہ کر لیا کہ جس پر قابو چلے اسے قتل کر ڈالو اور ان کا مال و متاع کو لوٹ لو. جب سے میں لٹیرا کیوں کہہ رہا ہوں, میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں. 2200 لوگ جو دیکھ رہے ہیں, آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور آپ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ لوٹ مار شروع کی کس نے. اور یہ جو ابھی میں نے سٹوری بتایا, یہ مجھ سے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوٹ مار کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کے ہاں تاریخ والوں نے ہی لکھا ہے. دیکھو کیا, پھر سے یہ سٹیٹمنٹ پڑھتا ہوں. اسی تردید میں تھے اور آپ نے ان پڑھ پر, لیا. میں پھر سے پڑھ رہا ہوں لوگوں کے لیے, اسی ہاں پھر سے تردید میں پڑھیں. تھے اور ان پر پیش قدمی کرتے ہوئے خائف تھے, مگر یہ لوگ دلیر ہو گئے اور سب نے تہیہ کر لیا, سب نے فیصلہ کر لیا کہ جس پر قابو چلے اسے قتل کر ڈالو اور ان کا مال و متاع کو لوٹ لو. آگے بڑھتے ہیں. اب اس میں رسول اللہ اور اللہ کا رول اس میں بہت زبردست ہے. وہ ابھی آنے والا ہے, وہ آگے آنے والا ہے, آپ لوگ سنتے رہیے. اچھا, عمرو بن الحضری کا قتل. واقدی بن عبداللہ یتیمی نے عمرو بن الحضرمی کو اپنے تیر کا نشانہ بنایا. ٹھیک ہے, اب یہ جو وہ کارواں میں ایک جو شخص ہے واقدی بن عبداللہ, ان کو اپنی تیر کا نشانہ بنایا اور قتل کر دیا. اب وہ بیچارے کارواں لے کے, اپنا بزنس کارواں لے کے جا رہے تھے, انہوں نے لوٹ مار کا ارادہ کیا, ایک کو قتل کر دیا. نیز انہوں نے عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کو گرفتار کر لیا, ایک کو مار دیا, دو کو گرفتار کر لیا. البتہ نوفل بن عبداللہ بھاگ گیا. اس میں سے جو قریش کا جو قافلہ میں سے ایک کا نام نوفل بن عبداللہ ہے, وہ وہاں سے بھاگ گیا اور ان کے ہاتھ نہ آ سکا. عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھی اس قافلہ اور دونوں قیدیوں کو لے کر مدینہ میں رسول اللہ کے پاس آ گئے. لوٹ مار کی, دو قیدی پکڑے, مدینہ آئے رسول اللہ کے پاس. اس سلسلے میں عبداللہ بن جہش کی اولاد میں سے کسی نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مال غنیمت میں سے خمس رسول اللہ کا ہے. اس وقت تک اللہ نے غنیمت میں خمس فرض نہیں کیا تھا. 1/5 جو ہے وہ رسول اللہ کے لیے انہوں نے نکال دیا, حالانکہ ابھی تک اللہ نے فکس نہیں کیا تھا. لوٹ مار میں سے جو 1/5 مال ہے وہ رسول اللہ کو جائے گا, یہ اللہ نے فکس نہیں کیا تھا, لیکن لوٹیروں نے پہلے سے ہی وہ نکال کے رکھ دیا. لیکن یہاں پہ دیکھیے, اب رسول اللہ کا ایک اچھا کیریکٹر آپ کے سامنے آئے گا. کیا آئے گا وہ دیکھتے ہیں. چنانچہ انہوں نے خمس کو رسول اللہ کے لیے علیحدہ کر لیا اور باقی غنیمت تقسیم کر دی. جب یہ رسول اللہ کے پاس پہنچے, آپ نے فرمایا کہ میں نے تو تم کو مائے حرام میں قتال کا حکم نہیں دیا تھا. اوئے ہوئے میرے پیارے رسول اللہ, میرے پیارے رول ماڈل کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ غلط کیا, میں نے تو تم کو حکم ہی نہیں دیا تھا قتال کہ کرنے ماہ کا. حرام میں قتلال کرنا. ہاں, کتنے میرے پیارے رسول ہے, قربان جاؤں میرے رسول اللہ پہ, ان کے بے شک اگر اس آپ واقعی قدم میں پہ. قربان جاتے تو ماشاء اللہ آخرت بھی آپ کی ہوتی. اللہ اللہ, آگے سنتے ہیں. چلیے. آپ نے قافلہ اور قیدیوں کو وہیں روک دیا اور اس میں سے کسی حصے کو قبول نہیں فرمایا. میرے پیارے رسول اللہ ماشاءاللہ, آپ کے اس ارشاد سے ان لوگوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. وہ ہمارا حجت المرتدین ایڈم سیکر کہتا ہے نا, میرے جان کے طوطے, تو یہاں پہ اس کے تو ہمیشہ توتے میرے ہوئے رہتے ہیں. آگے فرمائیے. ہاں, تو یہ جو ہے رسول اللہ کی بات سن کے ان کی جان کے, ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے.
اور وہ سمجھے کہ مارے گئے. دوسرے مسلمانوں نے بھی ان کو اس حرکت پر ملامت کی اور کہا کہ تم وہ کر گزرے جس کا تم کو حکم نہ تھا. مائے حرام میں لڑے حالانکہ تم کو اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی. دوسری طرف قریش کہنے لگے کہ محمد اور ان کے ساتھیوں نے مائے حرام کی حرمت توڑ دی, اس میں خون ریزی کی, مال لوٹا اور قیدی پکڑ لیے. مکہ کے مسلمانوں نے اس الزام کی کہا کہ یہ جو کچھ ہوا وہ شعبان میں ہوا ہے. اب یہ بہانے بازی انہوں نے شروع کر دی, کیونکہ وہاں پہ قریش نے کہا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں لوٹ مار لوگ جو سیکریٹ منتھ کا بھی انہوں نے خیال نہیں رکھا. اچھا, نیز یہودیوں نے اس واقعے کو رسول اللہ کے لیے شگن بدقرار دینے کے لیے کہا کہ عمرو بن الحضری کو واقد بن عبداللہ نے قتل کیا. عمرو نے لڑائی معمور کی. حضرمی اس میں حاضر تھا اور واقدی نے اسے مستعال کر دیا, مگر اللہ نے ان کے دعوے کو خود ان پر پلٹ دیا اور وہی تباہ ہو گئی. اچھا, اب یہاں پہ رول آ رہا ہے میرے پیارے اللہ کا, خدا کا رول آ رہا ہے, اللہ کا رول آ رہا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے, اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, یہاں پہ معاملہ یہ ہوا کہ پہلے تو خود رسول اللہ کو یہ عمل غلط لگا, اور جو وہاں کے جو مسلمان تھے جو گئے نہیں تھے, انصاری لوگ جو تھے, ان کو یہ کام جو ہے غلط لگا. رسول اللہ کو بھی غلط لگا, انصاریوں کو بھی غلط لگا. اس کے بعد قریش کے لوگ تو پہلے سے کہہ ہی رہے تھے کہ یہ لٹیرے لوگ ہیں, انہوں نے سیکریٹ منتھ کا بھی خیال نہیں رکھا. لیکن اب دیکھیے اللہ پکچر میں آ رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. حسیرہ ان جنگ کی رہائی. اچھا, جب اس واقعے کے متعلق زیادہ میگویاں ہونے لگی, اللہ عز و جل نے یہ آیت رسول اللہ پر نازل فرمائی, یسألونک عن الشہر الحرام, چیپٹر 2 سورہ بقرہ, اس کی آیت نمبر 217 اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی. لوگ تم سے مائے حرام میں قتال کی بابت دریافت کرتے ہیں. جب اللہ نے اس معاملے کے متعلق یہ وحی نازل فرما دی, اور اس طرح وہ خوف جو مسلمانوں کو اس سے لاحق ہو گیا تھا جاتا رہا, رسول اللہ نے قافلہ اور دونوں قیدیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا. ابھی تک آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو لوٹ مار کی اور ایک کو مار دیا, دو کو قیدی بنا کے لایا سیکریٹ منتھ میں, یہ کام رسول اللہ کو پہلے غلط لگا, مسلمانوں کو غلط لگا. اب اللہ یہاں پہ آیت نازل کر کے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی غلط نہیں ہے, مست کام کیا تم لوگوں نے. جیسے ہی آسمان سے یہ آیت نازل ہوئی, مسلمانوں میں جو وہ خوف تھا, وہ گلٹی فیلنگ تھی کہ ہم نے غلط کام کیا, وہ گلٹی فیلنگ چلی گئی ان کی. اور رسول اللہ جو پہلے لوٹ مار کا مال انہوں نے نہیں لیا تھا, انہوں نے وہ قبول کر لیا ابھی. اور یہ بھائی ہمارے جب اللہ آئے ہیں, ان کا انٹرنیٹ خراب ہو گیا ہے, یہ نکل گئے ہیں, لیکن میں اپنی بات پوری کر لیتا ہوں. اچھا, اب رسول اللہ جو پہلے وہ لوٹ مار کا مال نہیں لیے تھے, اب انہوں نے وہ ایکسپٹ کر لیا. ٹھیک ہے, آگے دیکھتے کیا ہوا. قریش نے اچھا ہاں, دونوں قیدیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا. قریش نے ایک وفد کے ذریعے آپ سے عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کو فدیہ دے کر, یعنی فروتی دے کر رہائی کی درخواست کی. اب ایک تو ان کا مال لوٹا, ان کے 2 آدمیوں کو انہوں نے قیدی بنا لیا. بیچارے وہاں قریشی ان کو فروتی کا رقم دینے کے لیے تیار ہے کہ بھائی تم نے ہمارا مال بھی لوٹ لیا, ہمارے ایک آدمی کو بھی مار دیا, اب یہ جو 2 بندوں کو تم نے قیدی بنایا ہے, کم سے کم ان کو اپنا فروتی کے پیسے لے کر ان کو چھوڑ دو, ہمارے لوگوں کو, 2 لوگوں کو. اچھا, اب چوری تو چوری, اوپر سے سینہ چوری دیکھیے.
آپ نے ان سے فرمایا کہ جب تک ہمارے آدمی سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان بخیریت یہاں نہ آ جائیں ہم فدیہ قبول نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں تم نے ان کو قتل نہ کر دیا ہو۔ اچھا، یہ دو لوگ کون ہیں؟ اس کو سمجھیے گا غور سے میرے دوستو۔ یہ جی دو جن کو نبی لوگ نے اسلام مقرر کیا تھا۔ نہیں، یہ دو لوگ وہ ہے جو بھٹک گئے تھے، جن کا جب یہ پورے ایک ساتھ نکلے تھے لوٹ مار کرنے کے لیے، تو جو دو لوگ تھے کون کون، میں سعد نام بن پھر سے بول ابی دیتا ہوں، وقاص اور دوسرا سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان۔ یہ جی دو عتبہ بن لوگ جو ہے وہ بھٹک گئے تھے، ان کا اونٹ جو ہے راہ بھٹک گیا تھا، اور یہ دو لوگ اپنے جو لٹیرے کی جو کمپنی تھی اس میں سے الگ ہو گئے تھے۔ تو یہاں رسول اللہ اس کا بھی الزام ان پہ ڈال رہے، قریش پہ، جب انہوں نے کہا کہ بھائی ہم فروتی کی رقم دے کے آپ کو دیتے، ہمارے دو لوگوں کو چھوڑ دو، تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ دو ہمارے آدمی سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن کیسان، یہ دونوں جب تک صحیح سلامت ہمارے پاس نہیں آ جاتے، ہم فدیہ لے کے، فروتی کا رقم لے کے آپ کے دو آدمیوں کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ آپ کے لوگوں نے ہمارے ان دو لوگوں کو مار دیا ہے، حالانکہ وہ بھٹک گئے تھے۔ اچھا، کیا ہوتا ہے پھر؟ اگر ایسا ہوا تو پھر ان کو، اچھا اگر ان لوگوں نے اگر قتل کر دیا، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ تم نے ان کو قتل کر دیا ہے، اگر ایسا ہوا تو پھر ان کے عوض میں ہم تمہارے آدمیوں کو قتل کریں گے۔ مگر پھر وہ دونوں آ گئے اور رسول اللہ نے فدیہ لے کر، یعنی فروتی کی رقم لے کر، ان دونوں قیدیوں کو رہا کر دیا۔ ان میں سے حکم بن کیسان اسلام لے آئے اور بڑے اچھے مسلمان بنے، رسول اللہ ہی کے پاس رہ گئے، اور ہر معنی کے واقعے میں شہید ہوئے۔ ایک دوسرے واقعے میں ایک ان کا بندہ جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے، آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا جو میں بتایا؟ میں نے آپ بھائی لوگوں سب کو، سمجھ میں آیا۔ ہاں میرے خیال سے لوگوں کو بھی سمجھ میں آیا ہوگا کہ ایک تو سیکریٹ منتھ میں سمرائز کر دیتا ہوں، اور اسی پہ ہمارے مومنوں سے یہ سوال رہے گا کہ ایسے خدا، ایسے رسول جو کہ لوٹ مار کر رہے ہیں، کیا آپ ان کو رسول اور نبی مانو گے؟ سمرائز کر دیتا ہوں کہ جب مدینہ رسول اللہ آئے، انہوں نے پہلے کچھ لوگوں کو علم دے کر، جو تجارتی قافلہ جاتا تھا قریش کا، ان پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک دو بار ایسا ہوا کہ جس وقت میں وہ پہنچے اس کے ایک دن پہلے ہی وہ تجارتی قافلہ جو ہے وہ نکل گیا تھا، تو ان کی قسمت اچھی تھی، وہ بچ گئے۔ اب اس بار کیا ہوا؟ اس بار انہوں نے جس کو دے کر بھیجا، وہاں پہ ان کو یہ قافلی جو تجارتی قافلہ ہے وہ مل گیا۔ وہاں پہ ان کے سامنے یہ مشکل آئی کہ بھائی سیکریٹ منتھ چل رہا ہے، ان کو مارے یا نہیں مارے؟ اگر نہیں ماریں گے تو یہ چھوٹ جائیں گے ہم سے، حرم میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن انہوں نے پھر بھی کیا کیا؟ مارا ان کو، ایک کو مارا، دو کو قیدی بنایا، اور دو کو قیدی بنایا، ایک بھاگ گیا، اور وہ لے کے گئے لوٹ کا مال۔ رسول اللہ کے پاس جب پہنچے اور انہوں نے 1/5 جو ہے وہ رسول اللہ کے لیے نکالا لوٹ کا مال، اور باقی انہوں نے بانٹ لیا۔ رسول اللہ کو جب یہ پتا چلا، جب آئے رسول اللہ، تو رسول اللہ نے کہا یہ تو تم نے غلط کیا، میں نے تو تم کو سیکریٹ منتھ میں، مقدس مہینوں میں نے تم کو تو قتال کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، میں یہ مال نہیں لوں گا۔ انہوں نے قیدیوں کو اور وہ مال کو روک دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے بھی ان جو مہاجرین تھے جنہوں نے یہ کیا تھا، ان کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے یہ غلط کام کیا، تم کو رسول اللہ نے حکم نہیں دیا تھا ابھی تک۔ اب اس کے بعد جو یہودی تھے وہ بھی ٹوکنے لگے۔ اس کے بعد جو قریش تھے جن کو لوٹا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ محمد اور اس کی قوم کیسی ہے، یہ سیکریٹ منتھ میں بھی ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں، قیدی بنا رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے مسلمانوں نے کہا کہ وہ سیکریٹ منتھ تھا ہی نہیں، وہ شعبان میں انہوں نے مارا۔
اللہ کو یہ برداشت نہیں ہوا. اللہ نے آسمان سے جبرائیل کے ذریعے سے آیت نازل فرما دی, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 217. اللہ نے کہا کہ کوئی غلط نہیں ہے, لڑائی سے زیادہ, یعنی یہ لوٹ مار کرنا تو غلط ہے, لیکن اس سے زیادہ غلط یہ ہے کہ تم کسی کو اپنے دین پہ رہنے نہ دو, تم بے دخل کر دو. حالانکہ مکہ والوں نے, قریشیوں نے رسول اللہ کو بے دخل نہیں کیا تھا, نہ مسلمانوں کو بے دخل کیا تھا. دونوں بار جو ہجرت ہوئی تھی وہ خود رسول اللہ اور اس کے صحابی خود سے وہاں سے بھاگ گئے تھے. تو یہ الزام بھی اللہ کا غلط, مسلمانوں کا غلط. خیر, یہاں پہ اللہ نے کہا کہ تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا. جیسے ہی یہ آیت آسمان سے نازل ہوتی ہے, میرے رسول اللہ, میرے پیارے رسول, میرے پیارے آقا, جو اب تک انہوں نے لوٹ مار کا مال ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, آیت نازل ہوتے ہی انہوں نے لوٹ مار کا مال ایکسیپٹ کر لیا. 1/5 2 قیدیوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا. اتنا کرنے کے بعد قریشی بیچارے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 2 شخص کو جو آپ نے گرفتار کر کے رکھا ہے, قیدی بنایا ہے, فروتی لے لیجئے, ہم سے پیسے لے لیجئے, ہم سے مال لے لیجئے, لیکن ان کو چھوڑ دیجئے, ان کی جان کو بخش دیجئے. رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے 2 آدمی جو چھوٹ گئے تھے, ہمیں اندیشہ ہے کہ تم نے انہیں مار دیا ہے, جب تک وہ صحیح سلامت نہیں آئیں گے ہم فدیہ لے کر آپ کے ان 2 لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے. تو ان کو تو قریشیوں نے پکڑا بھی نہیں تھا, ان کو کچھ نقصان نہیں کیا تھا, وہ تو خود بھٹک گئے تھے. وہ جیسے تیسے کر کے جب آئے اور دیکھا رسول اللہ نے کہ صحیح سلامت ہے, تب فروتی قبول کر کے رسول اللہ نے ان دونوں کو چھوڑا. یہ تھا سمری. اب مجھے بتائیے کہ بھائی لوٹ مار کرنے والے شخصیت کو آپ رسول نبی کیسے مان سکتے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ میں ویلکم کرنا چاہتا ہوں. پیارے بچوں, جو کچھ کرنا تھا کر لو, ابو آ رہے ہیں. حجت المرتدین, امام مرتدین, علامہ مفتی حضرت ایڈم صاحب اہل چوائس فرقے سے, آپ کا بہت بہت سواگت ہے ایڈم بھائی. دھنیہ واد سر, دھنیہ واد, تھینک یو سو ویری مچ. تمام درشکوں کا بہت بہت دھنیہ واد ایز ویل. وہ بڑے زور خروش سے ہمیں آوازیں دے رہے تھے کہ ہم لائف میں آ جائیے. لیکن ساحل صاحب, ایک بات تو ہے کہ آج کی جو لائف سٹریم ہے, اس میں میرا نہیں خیال کہ انڈیا سے کوئی مسلمان آ کے اس بات کو ڈیفینڈ کر سکے. کیوں؟ اس کی ایک ریزن ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے, جہاں پہ ہمیں بہت سارا کچھ اوپنلی بتا دیا جاتا تھا, میں نے یہ بات نہیں سنی تھی, یہ نہیں ہمیں بتایا گیا تھا, ہمیں بھی نہیں پتا تھا. اور جس وقت میں نے اسلام کو, مجھے کسی نے سب سے پہلے بتایا کہ یار تمہاری تو بدر بھی ڈیفینسو نہیں تھی, میں کہا کیا بکواس کر رہے پاگل کے بچے. وہ جب ہم مکہ سے مسلمان نکلے تو انہوں نے اٹیک کیا کہ نہیں ہم انہیں مدینہ میں بھی نہیں رہنے دیں گے. وہ کہا نہیں, ہیلو, جا کے پڑھو تو پتہ لگے تمہارے محمد نے 4 اٹیکس کیے تھے, 4 اٹیکس کیے تھے قافلوں کے اوپر مکہ کے. تو جو 3 اٹیکس تھے وہ پورے نہیں ہو سکے تھے, انہوں نے اپنے رستے بدل لیے تھے اور وہ قافلے لوٹے نہیں جا سکے. چوتھا والا پکڑ لیا انہوں نے رات کے اندھیرے میں. ابھی آپ نے پڑھا ہے, پروبیبلی آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ شام کے وقت تیر مارے انہوں نے, شروع کیا تیر اندازی کی. تو وہ جو ہے جب یہ, تو اس کے بعد انہوں نے آ کے اٹیک کیا کہ تم تو لٹیرے ہو گئے ہو. میں نے کہا بکواس کر رہے ہو تم سالے کتے کے بچے, ایویں الزام دھر رہے ہو. اچھا, اب اس بندے کو, جو بندہ مجھ سے بات کر رہا تھا, وہ بھی ہمارا یوزولی جس طرح ہمارے سبسکرائبرز ہوتے ہیں, اس کو بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں پتا تھا, لیکن اس نے میرے ذہن میں ایک سوال چھوڑ دیا. Imagine I was a Muslim at that time, right? اس نے میرے ذہن میں سوال چھوڑ دیا, اور تو میں نے اس کو سرچ کرنا شروع کیا. جب میں نے اس کو سرچ کرنا شروع کیا, ابھی آپ تاریخ طبری بتا رہے ہیں, یہی واقعہ سیرت النبی ابن اسحاق میں بھی لکھا, یہی واقعہ ابن کثیر نے بھی بیان کیا. بدر ڈیفینسو تھی نہیں, بدر ریٹیلیشن کے طور پہ تھی. محمد نے 4 قافلے لوٹنے کی کوشش کی, اور ایک قافلہ لوٹنے کے لیے محمد نے 60 سے 80. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ
کہا یہ جاتا ہے نا کہ مدینہ میں جب لوگ تھے تو وہ صرف 47 تھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جتنی دفعہ بھی یہ بات بولی تھی کہ مکہ میں لوگ جو تھے وہ 47 کے قریب تھے، میں نے اس کو ریجیکٹ کیا عموماً، میں نے کہا جی 47 سے 90 کے درمیان میں کہیں پہ. وہ ریجیکٹ کرنے کی وجہ یہی ہے کیونکہ ریڈ آن بوات جو تھی نا، بوات تھی یا خرار تھی، ان دونوں میں سے کوئی ایک، میں ابھی دوبارہ بات ویریفائی ہے. کر لوں گا، جس پہ 60 سے 80 لوگوں کا لکھا ہوا ہے، اور وہ مہاجر تھے، یعنی جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ تھے. تو اس کا ایگزیکٹلی مطلب ہے انصاری کہ کوئی نہیں تھا. ہاں، اس کا مطلب ہے کہ 47 لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی، تقریباً 90 لوگوں نے یا 80 پلس لوگوں نے ہی ہجرت کی تھی، کیونکہ محمد خود نہیں گیا تھا اس کے اندر. اٹ واز لائک اگر آپ محمد کی ہسٹری دیکھیں، ابھی ہم اس 3 ریڈز کی بات کریں، میں نے کہا تھا کہ میں ایک سٹریم بناؤں گا کمپلیٹ اس کے اوپر. محمد نے 8 میجر بیٹلز میں حصہ لیا ہے اور 18 ریڈز میں حصہ لیا. اچھا، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ریڈ ہوتی ہے نا، ریڈ وہ اوفینسو ہوتی ہے، یعنی کہ وہ تو یعنی مسلح خود اپنے منہ سے مانتے ہیں کہ محمد نے 18 ریڈز کی ہیں، ریڈنگ پارٹی کے اندر رہ کے خود 18 ریڈز کی ہیں، 8 بیٹلز لڑی ہیں، 18 ریڈز کی ہیں. اس کے علاوہ محمد نے 38 ملٹری آپریشنز بھیجے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں کسی بھی ملک کا پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے، لیٹس ٹیک مودی صاحب، ٹھیک ہے، وہ خود لڑائی میں نہیں جائیں گے، وہ اپنے آرمی ملٹری چیف ان سٹاف کو کہیں گے کہ بھائی جان اس جگہ کے اوپر فوجیں لے کے جاؤ اور اٹیک کرو. ہی ول نیور گو ہمسیلف. تو اس کو کہتے ہیں ملٹری آپریشن کے لیے بھیجنا. اس میں کمانڈر ان چیف محمد نہیں تھا، لیکن محمد نے ساری اسٹریٹجک ڈائریکشنز دی ان کو کہ کدھر سے جاؤ، کہاں جاؤ، کتنے لوگ جاؤ اور کب اٹیک کرو. محمد پلانڈ 38 ملٹری آپریشنز اینڈ اس نے 18 ریڈز میں خود حصہ لیا، 8 بیٹلز میں خود حصہ لیا. اور یہ سارے کام کتنی دیر میں ہو رہے ہیں؟ یہ سارے کے سارے کام صرف اور صرف 9 سال میں ہو رہے ہیں. امیجن کریں اگر محمد نے 9 سال میں 8 بیٹلز میں خود حصہ لیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 1.2 سال کے اندر محمد ایک بیٹل لڑتا تھا. اب لیکن 18 میجر ریڈز میں جو اس نے خود حصہ لیا، تو یہ اب آپ کے بن گیا 18 جمع 8 26. اس کو اگر ہم 9 پہ ڈیوائیڈ کریں تو اس کا مطلب ہے ایک سال میں محمد نے 2.8 لڑائیاں خود لڑی. ایک لڑائی کو، ایک بیٹل کو، ایک ریڈ کو لڑنے کے لیے اگر آپ کو 1.25 مہینے کی پلاننگ چاہیے، تو محمد نبوت کا کام کب کر رہا تھا، اسلام کو پھیلانے کے لیے تبلیغی کام کب کر رہا تھا؟ کیونکہ وہ تو ہر وقت لڑائیوں کے لیے تیار ہو رہا ہے، وہ تو ہر وقت لڑائیاں کر رہا ہے. 2.8 بیٹلز ایوری ایئر بنتی ہیں محمد کی، جو اس میں انہیں خود پارٹیسپیٹ کیا. ناؤ اگر آپ اس کے اندر 38 بیٹلز وہ بھی ڈال لو جس کی اس نے پلاننگ کی ہے اور خود حصہ نہیں کیا مگر پلاننگ کی ہے. اب آپ پلاننگ جو جس میں خود حصہ کیا وہ بھی پلانڈ ہے، جس میں اس نے خود ریڈ کیا وہ بھی پلاننگ ہے، اور جس میں اس نے صرف لوگوں کو بھیجا وہ بھی پلاننگ ہے. تو ٹوٹل 64 بیٹلز کو اگر آپ 9 سالوں کے اوپر ڈیوائیڈ کرو تو محمد نے ایک سال میں 7 بیٹلز کی پریپریشن کروائی، 7 بیٹلز کا بیٹل پلان لکھا، 7 بیٹلز کے لیے کام کیا. سو ان ایسنس اپروکسیمیٹلی ایوری 2 منتھس میں وہ ایک بیٹل کے لیے لوگ بھیجتا تھا، ایک بیٹل کے لیے. اب اگر ہم بدر کو ہی صرف دیکھیں، مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ آج لوگ نہیں آنے، لہذا میں سمری ذرا بیان کر دوں تاکہ جو لوگ آئیں ان کو کم از کم پتا ہو. بدر کو اگر دیکھیں تو بدر سے پہلے جو وہ حمزہ، ایمان اینڈ سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، وہ جو ایمان فائٹر اتنا جوش و خروش سے آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ لوٹ مار کہاں ہے، لوٹ مار کہاں ہے، کہاں لوٹا، تو جب وہ اصل واقعہ آیا لوٹ مار کا تو تو چچا بھاگ گیا. پتلی گلی پکڑ. ساحل بھائی صرف وہی ساحل بھائی صرف وہی نہیں بھاگا، 3 مومن نیچے بیٹھے تھے وہ بھی بھاگ گئے. سر مسلمانوں کو یہیں مسلمانوں کو ان بیٹلز کا پتہ ہی نہیں ہے. لیٹ می بدر تک جانے کی ذرا میں واقعہ اپنا فنش کر دیتا ہوں، پھر ہم مزید گپ شپ لگاتے ہیں. بدر کے لیے سب سے پہلی بیٹل ہوئی تھی حمزہ جو ایکسپیڈیشن آف حمزہ ابن عبد المطلب کی ہے. یہ ہوئی تھی جناب مارچ 632 اے ڈی کے اندر، ٹھیک ہے. اس میں 30 سے 40 کے قریب لوگوں کو پارٹیسپیٹ کروایا تھا. دوسری بیٹل جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی
उबैदा इब्ने अल हारिथा के थ्रू, जो अप्रैल 623 में हो रही है। सर देखें, मार्च 623, अप्रैल 623, सिर्फ एक महीने के बाद। उसके बाद जो तीसरी के ऊपर अगर आप आते हैं, थर्ड एक्सपीडिशन, वो मई 623 में हो रही है। मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने ऊपर नीचे। चौथी जो वदान की थी वो अगस्त 623 में हो रही है। आपने मई के बाद जून और जुलाई छोड़ा है, सिर्फ अगस्त 623, 2 महीने के बाद अब आपकी ये तीसरी चल गई। उसके बाद आपकी बवात की वो अक्टूबर में हो रही है। तो अगस्त 623 में वदान की, अक्टूबर 623 में बवात की। उसके बाद जो एक्सपीडिशन ऑफ बदर है, उसका जो बैकग्राउंड बयान किया जाता है, वो बयान किया जाता है जो आपने भी बयान किया, निखाला की, वो अक्टूबर 623 के अंदर ही एक और पैरेलल मूवमेंट शुरू हुई थी इस साइड की, जिसमें मोहम्मद ने खत देके भेजा था कुछ साथियों को। तो इमेजिन करो कि विद इन अ मंथ की स्पैम में कटक 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 2 महीने का वक्फा, और फिर 2 कटक कटक विद इन अ मंथ, एंड देन बदर। सो अब इमेजिन करो कि देन व्हाट यू आर सेइंग इज कि बदर किसी सूरत में डिफेंसिव पोजीशन मानी नहीं जा सकती अगर आप इन तमाम बैटल्स को देखो। और ये मैंने एक दो बार में जब मुस्लिम आए थे, उन्होंने कहा था कि बदर डिफेंसिव है। मैंने कहा था कैसे डिफेंसिव है, तुम उनके काफिले लूट रहे थे तो वो अपने आप को रिवेंज भी ना करते, प्रोटेक्ट भी ना करते। बदर वाज नॉट डिफेंसिव। मोहम्मद ने एक एक महीने के वक्फे से 3 इकट्ठी, 2 महीने छोड़ने के बाद 2 इकट्ठी, 5 लड़ाइयां फेंकी, रेड्स फेंकी। और किस पे फेंकी? उसने किसी मिलिट्री लोगों के ऊपर नहीं फेंक रहा, वो काफिलों के ऊपर फेंक रहा है, काफिलों के ऊपर। Exactly. And that is what the subject of today's stream is.